میں نے किसी खास वजह से ये प्रोग्राम खोला है, ठीक है ना? अपने दिल में एक मैंने कहा ना कि कुछ प्रोग्राम जो मैं इस तरह के प्रोग्राम करता हूँ, उस वक़्त करता हूँ जब मेरे दिल में कोई बात आ जाती है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. मेरी सारी दोस्ती जो है ना वो बाल्कन के लोगों से थी और उन लोगों जैसे पाकिस्तान से सब नहीं थी। जानबूझ के नहीं, लेकिन बहरहाल दिल कभी गया नहीं उनकी तरफ मेरा, ठीक है? तो मैं ना आज उनके साथ बैठा हुआ था फजर की नमाज़ के बाद हम लोग कोई कॉफ़ी शॉपी चाय-वाय पी रहे थे। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आपका कैसा सफ़र रहा, क्या रहा, वो तमाम चीज़ें। तो उसमें लोगों ने मुझसे पूछा कि आप क्यों गए थे? मतलब उन्होंने पूछा आप पाकिस्तान नहीं गए? मैंने कहा मैं नहीं पाकिस्तान में नहीं गया। तो फिर दूसरे लोगों ने पूछा कि भाई तुम ये तो आप प्लान बहुत पहले से बना रहे थे ना बॉस्निया वगैरह का, आप क्यों गए? तो मैंने कहा कि बड़ी यूनिक बात है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैं क्यों गया वहाँ। इससे पहले मैसेडोनिया गया, कोसोवो गया, तमाम चीज़ें में गया, उसके बाद बॉस्निया वगैरह गया। तो मैंने कहा कि देखो मैंने कहा कि मैं जब रहा हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ, तो मेरे ज़हन में ना हमेशा से ना और जब मैं अमेरिका भी रहा हूँ, तो हमेशा से मेरे ज़हन में एक उम्मत का कॉन्सेप्ट था। हमेशा उम्मत मेरे ज़हन में घूमता था, मेरे ज़हन में कभी भी ना कोई नेशनैलिटी मेरे ज़हन में कभी भी नहीं थी। मैं उससे मिट चुका था, मेरे ज़हन से, मेरे दिमाग से ना नेशनैलिटी मिट चुकी थी मेरे दिमाग से ना। और जब वेस्ट में रहने की वजह से उस ज़माने की बात कहूँ 3 साल, 4 साल पहले, उस ज़माने में रहने की वजह से मैं जो हूँ ना, वो हमेशा उम्मत की फ़िक्र किया करता था, एज़ ए होल। मैं कभी उसकी फ़िक्र नहीं करता था, एज़ ए होल देखा करता था। तो मैंने उनको बताया कि मैं बहरहाल घूमने तो मैं गया हूँ ज़रूर, लेकिन एक ख़ास मेरी वजह थी, ख़ास एक ड्रीम था मेरा। जैसे कोसोवो के केस में ड्रीम ये था कि जब कोसोवो की जंग हो रही थी आज़ादी, तो मैं जिन लोगों के साथ उठना-बैठना था, वो लोग कोसोवो के या मैसेडोनिया के या अल्बानिया के ना डायस्पोरा के लोग थे और इन्होंने वैसे ही उसको कोसोवो की जंग को उन्होंने फ़ीड किया, मदद किया, हेल्प किया उसको हर तरीके से जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, अगर ये इन्होंने बहुत के तब जाकर के ना उन वो वहाँ के कोसोवो के लोगों की बड़ी मदद मिली और उन्होंने जंग किया और जंग आज़ादी में चीज़ें हासिल हुई। उसमें बड़ा रोल था वो क्या कहते हैं ओवरसीज़ कोसोवो वाले या ओवरसीज़ मैसेडोनिया वालों का बहुत बड़ा रोल था। ये मत समझिए कि इनका बहुत बड़ा रोल था ना और इन्होंने उसके इसमें उस रोल को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ क्योंकि वो लोग जो ये रोल प्ले कर रहे थे, उनके साथ मेरा उठना-बैठना था रोज़ का और मैं वैसे ही उन्हीं की तरह का हो गया था। तो पूरी एक हिस्ट्री है, उसकी जो मैं इनके साथ रहा हूँ। तो इसलिए मुझे उस जंग के उस जंग आज़ादी जो थी कोसोवो की उसके अंदर मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट था, उम्मत के लिहाज से और उनके बैठना-शिठना और उन्होंने जो काम किया था। तो आज जो पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ना, मैं उसी तरीके से देख रहा हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये तकरीबन उसी तरह का रोल पैदा कर रहे हैं, जिस तरीके का रोल जो हमारे ओवरसीज़ मैसेडोनिया के लोगों ने या कोसोवो के लोगों ने ओवरसीज़ के उन लोगों ने रोल प्ले किया था। और उसका बड़ा ज़बरदस्त रोल था, बड़ी ज़बरदस्त वो था, उसके ऊपर असरअंदाज़ किया था। लेकिन फ़र्क पाकिस्तानियों का कुछ है, जो मैं बाद में बताऊँगा ओवरसीज़ के अंदर भी और लोगों के अंदर भी, बाद में डिस्कस करूँगा कि क्यों वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, वो नहीं है, उनका क्यों इतना इफ़ेक्टिव था और बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव था। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन उसी ज़माने में कोसोवो के अंदर मैं आ रहा हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर ना, लेकिन ये बात आपको लेके चल रहा हूँ कि आप लोग को इंटरेस्ट भी होगा थोड़ा-सा। तो उसी ज़माने के अंदर ये हुआ कि जब वो जंग हो गई ना, तो उसके बाद यहीं के जो ओवरसीज़ के लोगों ने जो थे और ये एक्चुअली यहाँ जो ग्रुप था ना उसका ये दरअसल मास्टरमाइंड यही लोग थे। उसके आज़ादी के अंदर उसके अंदर और उसको बिल्ड करने वाले भी यही लोग थे। क्योंकि जो जो हमारे इस यहाँ बहुत बड़ी मस्जिद थी एल्यूमीनियम की, जो उनसे जिनका ताल्लुक कोसोवो वगैरह से। तो उस ज़माने में उन्होंने कहा कि बिल्ड करने की सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उस मुल्क के अंदर ना चूँकि ज़ाहिर-सी बात है वो लोग रह चुके थे, इसमें कम्युनिज़्म के दरमियान रह चुके थे, तो उनको इस्लाम उनका ख़त्म कर दिया गया था। वो वापस इस्लाम की तरफ आ रहे थे। तो हमारे ग्रुप के जो इमाम साहब थे, उनका नाम ज़ुल्करनैन था, वो उसी इलाके से थे, वो थे। उन सबों ने मिलकर कहा कि हमें जो है ना वो खोलना पड़ेगा, स्कूल खोलना पड़ेगा। यहाँ पे स्कूल खोला, उन्होंने कहा सबसे पहली चीज़ जो है ना वो स्कूल है। तो उन्होंने स्कूल खोला और बड़ी स्कूल खोलने की कोशिश की। उन्होंने बड़ी ज़मीन ली, बिल्कुल अलग इलाके के अंदर और मुझे बयान बताते थे यार ये ऐसा वैसा तमाम। मैं रोज़ बैठा होता था, डिस्कस करता था और उनकी सोच को देखता था, मैं गौर करता था कि वो किस तरीके से जो है ना, उनकी सोच क्या है अपने नेशन बिल्डिंग के अंदर। अमेज़िंग यार, अमेज़िंग। इसलिए मैं कहता हूँ ना कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ना शायद शायद मुझसे कोई काम लेना हो कि मुझे जो है ना वो तजुर्बा हुआ जो किसी आप में से किसी को ये तजुर्बा नहीं है। उसकी वजह है कि आप लोग कभी भी किसी जंग आज़ादी के लोगों के दरमियान आप कभी रहे नहीं, कभी उठे नहीं, कभी बैठे नहीं। नेशनल बिल्डिंग करने वाले के लोगों के साथ ना कभी उठे, ना कभी बैठे।
مجھے اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا، توفیق دی کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں جو کہ ہم زبان تو نہیں تھے، لیکن جنگ آزادی کے اندر اپنے ملک کے وہ شامل تھے، نیشن بلڈنگ کے اندر شامل تھے. تو میں اس سے نا بڑا کچھ سیکھا اور بڑا کچھ جانا میں نے ان کے ساتھ رہ کر کے. اچھا، تو انہوں نے جو سب سے بڑی بات کی تھی، انہوں نے اسکول کھولا تھا اور بہت زبردست اسکول کھولا تھا. اس کے بارے میں بتا دی سب چیزیں. تو اس زمانے میں مجھے بڑا شوق تھا. انہوں نے وہ اسکول گاؤں کے علاقے میں کھولا تھا. تو انہوں نے نا وہ اسکول جو کھولا تھا، انہوں نے ایسے چھوٹا موٹا اسکول نہیں کھولا تھا. انہیں بہت بڑا اسکول کھولنا تھا. اور چونکہ وہ کمیونزم کے ساتھ رہ چکے تھے، تو انہوں نے اپنی نیشن بلڈنگ کرنی تھی. تو اس نیشن بلڈنگ کے اندر انہوں نے کیا کرنا تھا کہ اسلام کو لے کے آنا تھا. ان چاہتے تھے کہ اب ایسی تعلیم ہو جو کہ اسلام کو نئے آنے والے جنریشن کے اندر اسلام کو انٹروڈیوس کیا جائے. لیکن وہ ڈائریکٹلی اسلام نہیں پڑھا سکتے تھے کیونکہ آزادی تو مل گئی تھی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ویسٹ کے اندر بڑی کمی نہ پانے، ایک اندر ان کے اندر جو ہے نا نفرت ہے اسلام کے لیے. اوپر سے یہ لوگ شوگر کوٹڈ ہوتے ہیں، اوپر سے ان کو نظر آتا ہے یہ تمام چیزیں کہ ہم ایسے ہیں ویسے ہیں، بس تمام چیزیں. لیکن اندر طور پر ان ڈیپتھ، دیکھیے میں 30-40 سال سے ویسٹ میں رہ رہا ہوں. اب میں ویسٹ کو جانتا ہوں اچھی طریقے سے نا. تو ان کو نا اندرونی طور پر ان کو نا اسلام سے بڑی دشمنی یا بڑی نفرت ہے ان کو نا. اس کو تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ اسلام کے ادارے کی تعلیم اور تمام چیزیں ہوں. لیکن انہوں نے اسلام کی تعلیم کرنی تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس اسکول کو نا، اور لیکن ساتھ میں نا وہ یہ لوگ جو تھے نا، جو یہاں کے لوگ تھے، یہ ماڈرن تعلیم کو بھی کافی اہمیت دیتے تھے نا. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو مرج کیا آپس میں تمام چیزوں کو نا. اور مرج کرنے کے بعد انہوں نے ایک کریکولم بنایا، تمام چیزیں بنایا، اس کو انہوں نے اسکول کھولا. اچھا، انہوں نے وہ اسکول کھولا، تمام چیزیں. تو اس وقت میں اس میں شریک تھا، شامل تھا. مجھے اس اسکول سے نا ایک انتہائی درجے کی محبت تھی. میری امیدیں لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ جو باتیں وہ کرتے تھے، اب تفصیل سے تو میں نہیں کر سکتا آپ لوگوں کے سامنے، بہت ٹائم لگے گا. لیکن جو ایم تھا، جو نیت تھی، جو اس کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے تھے نا، وہ امیزنگ تھا. ایسی کوئی چیز مجھے نا پاکستان کے اسپیسز میں لوگوں کے درمیان نہ سوچ میں ملتا ہے. کوئی میچور نہیں ہے، بہت امیچور لوگ پائے جاتے ہیں پاکستانی اسپیسز میں، تمام چیزوں میں. ان کے اندر سوچ اور وہ بات ہی نہیں ہے لے کے چلنے والی. تو اسی لیے نا میں آپ سے کہوں گا کہ میں بات کروں گا تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کیونکہ ان کو تجربہ ہی نہیں ہے نا کہ جنگ آزادی ہوتی کیا ہے، نیشنل بلڈنگ ہوتی کیا چیز ہے. مجھے بھی شاید یہ تجربہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ میرا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہوا تو مجھے تجربہ ہوا کہ جنگ آزادی کیا ہوتی ہے اور کیسے فیڈ کیا جاتا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے نیشنل بلڈنگ کی جاتی ہے. ان لوگوں کو مٹا دیا گیا تھا کوسووا لوگوں کو نا. تو بہرحال گوئنگ فارورڈ، تو ان لوگوں نے نا جب یہ اسکول کھولا، اسکول کھولنے میں کیا نیت تھی، کیا نہیں تھا، کیسے بنایا جائے. ان کو یہ بھی خیال رکھنا تھا کہ جناب ویسٹ جو ہے وہ کیا کمنٹوری کرے گا اور کیا حرکتیں کرے گا. سر چیز کو نا ان کو سامنے رکھنا تھا. تو رکھنے کی وجہ سے انہوں نے وہ اسکول کھولا تھا. اس زمانے میں اتنا جذباتی تھا کہ میں نے اپنے بیگم سے کہا کہ میں کوسووا موو ہو جاتا ہوں. اور چونکہ مجھے نا فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس وغیرہ جو نا وہ اور ان چیزوں کا میں نے پڑھانے کا بھی تجربہ ہے، میں ایک قسم کا رہ چکا ہوں پروفیسر وغیرہ. تو میں نے کہا کہ میں وہاں جا کے ان لوگوں کو پڑھاؤں گا. آئی واز ریڈی ٹو سیکریفائس، ٹھیک ہے نا، کہ وہاں جا کر کے میں اس کو پڑھاؤں گا. اینی وے موونگ فارورڈ، تو کیا ہوا کہ یہاں تک میں اس سے وہ تھا، اتنا زیادہ مجھے تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ کوسووا کی تقدیر اس اسکول سے بدلے گی. تو اب آپ کہیں گے کہ میں کیوں کوسووا گیا. تو میرے وہ شوق میرے دل میں تھا کہ میں کسی طرح کوسووا جاؤں اور میں اس اسکول کو دیکھوں، اسکول کے لوگوں کو ملوں، تمام چیزیں نا. یہ جذبہ تھا میرا کیونکہ میں نے دیکھا کہ اسکول ہی جو ہے نا وہ نیشن بلڈنگ کے لیے وہ بہت ضروری چیز ہے. تو پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ جناب میں اس لیے کوسووا گیا تھا. آپ لوگ سمجھتے تھے کہ میں ویکیشن تھا، گھومنا پھرنا تھا. لیکن بات چیز ہوتی ہے کہ پرائمری کیا چیز ہوتی ہے اور سیکنڈری کیا چیز ہوتی ہے. پرائمری میرے دل کا خواب یہ تھا کہ میں کوسووا جاؤں، کوسووا کے جنگ کے لوگوں کو دیکھوں اور ان کے جو کیا کہتے ہیں اسکول ہے وہاں جاؤں، اس اسکول کو دیکھوں جیسے وہ اسکول میرے لیے خواب ہو. ٹھیک ہے نا. تو جب میں اسکول میں گیا ہوں، دیکھا ہوں، میری کیفیت ایسی تھی جیسے کہ میں رو پڑوں گا اسکول کو دیکھ کے. اور اب اسکول انہوں نے جانا، اس کی جو مینجمنٹ تھی اس اسکول کی نا، وہ اسکول کے مینجمنٹ اب ٹرکی نے اپنے ہاتھ میں لے لی. تو ان لوگوں نے اس کے حوالے کر دیا کیونکہ چلانا بہت مشکل تھا. بڑا اسکول تھا، میں دیکھا، لیکن زبردست اسکول ہے، میں دیکھ کے تمام. تو اس کے بعد میرے دوست وغیرہ جو ہے نا وہ نیشن بلڈنگ کے اس میں کام کر رہے ہیں، میسیڈونیا کے اندر، کوسووا کے اندر، اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. تو میں جو وہاں جو گیا تھا نا تو میں یہی کچھ دیکھنے کے لیے گیا تھا. اور اسی دیکھنے کے لیے میں نے وہ اسکول میں گیا، وہ کیا دیکھنا تھا، یہ میرا خواب تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا. تو اس لیے میں نہیں لیا تھا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم گھومنا پھرنا ثانوی تھا. خیر یہ سب دیکھنا اٹھنے کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد پھر وہ میرے جو دوست ہیں نا، میرے جو کچھ دوست ہیں وہ لوگ ایکٹیوسٹ ہیں اس تمام چیزوں کے نیشن بلڈنگ کے اندر.
تو جب میں وہاں گیا تھا تو وہاں کے جو سارے لوگ تھے نا جو نیشنل بلڈنگ کے لوگ قائم تھے، تو اتفاق کی وجہ سے میسیڈونیا گئے تو میں ان کے ساتھ ان کی میٹنگ میں شامل تھا، سوچیے آپ ذرا-سا، سارے میسیڈونیا کے لوگ ہیں اور اس میں ایک پاکستانی بھائی جو ہے وہ موجود ہے، امام صاحب موجود ہیں اور اس کے اندر جو ہے نا وہ میں موجود ہوں اور میں ان کے ساتھ جو بات وہ اپنے لینگویج میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ میرے لیے ٹرانسلیٹ کر دیا کرتے تھے۔ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے مجھے نا، تو وہ ٹرانسلیٹ کرتے تھے اور کبھی میں پھر ان کے ساتھ اس باتوں کو شیئر کیا کرتا تھا کہ میرے تھاٹ کیا چیز ہے نیشنل بلڈنگ کے بارے میں، اس کے بارے میں۔ تو آپ سوچیے گا کہ ان کی انٹرنل میٹنگ اور اس میں وہ یہ میٹنگ کر رہے تھے کہ جو ہم ان کے ڈائسپورا کے جو لوگ ہیں نا، ان کو کیسے استعمال کیا جائے اپنے نیشنل بلڈنگ کے بینیفٹ کے لیے۔ سوچیے آپ ذرا سا ان کے دور اور اس میں وہاں کے لوگ بھی شریک تھے، ایکٹیوسٹ، اور جو یہاں سے گئے ہوئے تھے اوورسیز میں جو ان کے ایکٹیوسٹ تھے وہ سب ان کے بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی تھی اور میں نے اس میٹنگ کو جوائن کیا تھا اور کئی دنوں تک خالی گھومنا پھرنا کم وہی جوائن کرتا رہا۔ بیگم ان کے بیگمات کے ساتھ گھوم رہی تھی اور میرا کام یہ تھا کہ میں اس میٹنگ کو جوائن کر رہا ہوتا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو میں نے دیکھا۔ اس کے بعد جب میں ان کے ساتھ موو کیا، میرا دوست ہے نا، بہت گہرا دوست ہے، آپ یقین نہیں کیجیے گا، انہوں نے جگہ جگہ اسکولیں کھولی ہیں اور میں ان کو، آپ سوچیں میں گھومنے گیا ہوں لیکن میں گھومنے سے زیادہ ان کے اسکول میں گیا ہوں جن لوگوں نے اسکول کھولا ہے، کیونکہ اس میں وہاں اسلام کو لانا بہت مشکل کام تھا نا، کیونکہ ویسٹ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ نہیں لا سکتے اسلام کو، لیکن کس طرح سے اس نے اسلام کو لایا، وہاں کے ٹیچر وغیرہ جو پڑھا رہی تھی نا، وہ ساری مسلمان، ساری کورڈ تمام چیزیں بچوں کو پڑھا رہی ہیں، بتا رہی ہیں۔ میں کبھی آپ لوگوں کو نا اس کا ویڈیو شیئر کروں گا تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ پھر ان بچوں نے ہمارے لیے وہ گانے گائے تو وہ گائے نا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بہت بڑا اسکول کھولا ہے۔ تو کیسے بنا رہے ہیں نا اسکول کو استعمال کرتے ہوئے، کیسے بلڈ کر اپنے نیشن کو، یہ امیزنگ واقعہ ہے۔ میں نے اس ایکسپیرینس کو حاصل کرنے کے لیے گیا تھا، لوگوں نے پوچھا، اس کو دیکھا ویکھا تمام چیزیں، تو اس کو جانا، تو اس سے مجھے نا اور دیکھا وہ کیسے بلڈنگ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں پارٹیسپیٹ بھی میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے لیے امت کا کانسیپٹ ہے۔ اس کے بعد اس دفعہ میں بوسنیا گیا تو اس میں آج اسی صبح کے ناشتے میں لوگوں نے پوچھا کہ یار یہ تو آپ بہت دن سے سوچ رہے ہوں گے۔ ہم نے کہا ہاں، یہ بھی ایک میرا ڈریم تھا کہ میں بوسنیا کو جا کے دیکھوں۔ تو ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ میں گھومنے پھرنے تو تھا، وہ تو مل گیا، لیکن پتہ آپ کو میں کیوں گیا تھا؟ اس لیے کہ 91 کے بعد وہاں جنگ ہوئی تھی، وہاں اس جنگ کے اندر جو ہے نا کس طریقے سے بوسنین لوگوں کو مارا گیا تھا، کس طریقے سے اس جنگ پہلے سرب کے ساتھ ہوئی، پھر کروشیا اور سرب ایک کیتھولک تھے، ایک اچھا کروشیا اور سرب کے درمیان بھی شدید نفرت، سرب نے کروشینز کو بہت ظلم کیا، لیکن جب مسلمانوں کی باری آئی لڑنے کے لیے تو یورپین لوگوں نے، ان تمام لوگوں نے مل کر کے پتہ کیا کیا کہ انہوں نے کیتھولک کو اور آپ کے آرتھوڈاکس کو نا، یعنی سربس کو اور کروشینز کیتھولک ہیں، ان دونوں کے درمیان آپس میں جو ہے نا ایک کامن اینیمی کے خلاف ان کو کھڑا کر دیا، اور وہ مسلمان تھے، اور وہ جو مسلمان ان کے ساتھ جو جنگ ہو رہا تھا اور جس طرح سے جنگ کر رہے تھے اس کے میں روزانہ پڑھا کرتا تھا، روزانہ دیکھا کرتا تھا، کیونکہ یہاں پہ ایک فیملی تھی، بوسنین فیملی، وہ میرے لیے میرے بھائیوں جیسی سگی، بہت قریب سے میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، اٹھنا بیٹھنا تمام چیزیں فیملی ٹرم سے 20-25 سال پرانی۔ تو وہ لوگ کے ساتھ وہ سب دیکھ رہا تھا، تو میرے ذہن میں بڑی خواہش تھی کہ اچھا ان کے جو جنگ کے درمیان جو واقعات ہوئے ہیں، بعض دفعہ معجزات ہوئے ہیں، مجھے اس بات کا اچھی طرح شعور تھا، تو میں بوسنیا جانے کا مجھے بڑا شوق تھا، اس لیے شوق نہیں تھا کہ میں گھوم پھروں، وہ اگین وہ ثانوی چیز تھی، پرائمری چیز یہ تھی کہ میں دیکھوں گا کہ وہاں کس طریقے سے جنگ ہوا تھا، کدھر سے وہ اٹیک کر رہے تھے، کس طریقے سے یہ کیا، اور صحیح بارے میں سے دیکھنا یہ تھا کہ ایک ایسے لوگ جن کو کہ ایک ایک چیز کو ختم کر دیا جا سکتا تھا، نہتے لوگ تھے، گرے تھے، پہاڑ ہر طرف پہاڑ تھا اور بیچ میں وہ شہر تھے تمام، ٹھیک ہے نا، اس کو ختم کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل تھا دشمنوں کا، کس طرح سے انہوں نے جنگ کیا، کس طرح سے انہوں نے تمام چیزیں کی، یہاں تک کہ جو معجزہ ہوا تھا، اس سرب کا کمانڈر کہتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے لڑا ہے یہ ایک تو معجزہ تھا، اس کو کوئی ہسٹری نہیں ثابت کر سکتی جو انہوں نے مستعار کے لوگوں نے کیا، تو میں وہ دیکھنے چلا گیا تھا کہ وہ سب کیسے ہے، کیا کیا، کیونکہ وہ میری اٹیچمنٹ تھی۔ پھر میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے بعد اس جنگ آزادی کے بعد اتنے موضوعات کے بعد پھر لوگوں کی سینٹیمنٹ کیسی بنی اور کیا نہیں بنی، کیا بنی، میں اس کو بھی دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں گیا تھا ان تمام چیزوں، تو میں وہ بیان کر رہا تھا۔ وہ صاحب بیچ میں بول پڑے کہ پاکستان، ہم نے کہا دیکھیے ایک بات سنیے آپ، مجھے پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے امت سے دلچسپی ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر میں نے رکھ کے سنائی تو جناب ناراض ہو گئے، آج میرا اسی بات پہ نا تھوڑا سا میں بہت چپ رہتا ہوں، بہت خاموش رہتا ہوں، کہ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ مجھے اگر کوئی تنگ کرے گا تو میں اس کے کھال کھینچ لوں گا، اس معاملے کے اندر اگر بات کرے گا مجھ سے کوئی، کیونکہ میں بھرا ہوا ہوں، جہالت کو میں نے بہت دیکھا ہے پاکستان کے اندر، تو میں نے کہا کہ میں تمام ملکوں میں گیا ہوں اور ان تمام ملکوں میں ان کی اولڈ سٹی تمام چیزیں دیکھی، لیکن مجھے لگا کہ تمام جگہ پہ نا انسان بستے ہیں، لوگ بستے ہیں،
ٹھیک ہے نا، کلچرڈ لوگ بیچتے ہیں. لیکن پاکستان کے میں خوشنما علاقوں میں گیا، سب جگہ گیا ہوں، جگہ جگہ وہ جو ہے نا پلاسٹک کے بیگ پھینکے ہوئے تھے، جگہ جگہ خالی ٹین کے چھتوں والی دکانیں بنی ہوئی تھیں، صرف وہاں وہ خوبصورت خوبصورت جگہ، وہاں سے وہ بک رہا ہے پکوڑے، تہس نہس کر کے رکھا ہوا سارے پاکستان کو. تو مجھ سے کیا توقع کرنی تھی؟ میں جھوٹ بولوں لوگوں سے؟ میں کہہ دوں کہ جھوٹ جھوٹ بولوں کہ نہیں پاکستان کا میرے سے نہیں ہو سکتا. میں نے جو جہالت اور دو تمام چیزیں دیکھی ہیں. لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ نیشن بلڈنگ کیسی ہو، کس از نیشن بلڈنگ کا کوئی طریقہ کار، کوئی سوچ کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں لوگوں میں. سو دیٹ واز دا پوائنٹ کہ میں وہ تمام چیزیں کو دیکھ کے آیا بوسنیا کے اندر. پھر آپ لوگ میں تفصیل سے بات کروں گا کیا چیز مجھے لگی، کس چیز سے مجھے دکھ پہنچا بوسنیا کے اندر، اسلام کی صورتحال میں، ان تمام چیزوں میں. تو آج میں اسی کو گفتگو کر رہا تھا ان لوگوں سے، اتفاق کی بات. لیکن اب میں نے یہ ٹاپک کیوں لکھا ہے اور امہ، یہ جا کے نا آج بڑی جا کے میرے دل میں لگی کہ یہ ہماری جو ہے نا، اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا ہاں بوسنیا کے اندر ایک بہت بڑا ظلم ہوتا سبرینیکا کے شہر میں، اور اس کو جو ہے نا سرب لوگوں نے کس طریقے سے ختم کیا تھا، اس پہ بھی میں تھوڑا سا آؤں گا کہ انہوں نے کیا ظلم کیا تھا. اور لوگ کہتے ہیں یورپ، لوگ کہتے ہیں ویسٹ. ابھی میں آپ کو ان کا نا تھوڑا سا نقشہ کھینچتا ہوں. لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا، احساسا کمتری والے لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے نا. ویسٹ میں آنے کے بعد ان کو نا اچھے رہن سہن کی زندگی مل گئی تو سمجھتے ہیں کہ بس واہ رے واہ. ابھی ان کو پتہ ہی کیا ہے ویسٹ کے بارے میں، جانتے ہی کیا ہے ویسٹ کے بارے میں وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آئیے میں آپ کو اور امہ کی بات میں کیوں کر رہا ہوں، یہ کس لیے یہ بات نکلی ہے. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج فجر کے نماز کے اندر نا امام صاحب جو ہے نا، وہ جو میرے دوست ہیں وہ حدیث بتا رہے تھے ایک، اور وہ حدیث کیا تھی آپ سنیے گا، جو آپ سب نے سنا ہے. انہوں نے حدیث میں یہ کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جب کوئی باپ اپنی 2 بیٹیوں کو بہترین تعلیم اور تربیت کر کے بچپن سے لے کے بڑا کرتا ہے تو وہ شخص میرے ساتھ جنت میں اس طرح کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا، جوڑ کے بتایا تھا کہ ایسے کھڑی ہوں گی. تو اس کے بعد انہوں نے اس کی نا کوئی تصویر بتائی، اور اس میں بالکن کی ہسٹری بھی انہوں نے کچھ دی. تو میں سوچتا ہوں کہ کبھی ہم میں سے کسی نے غور کیا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. آج ہماری بربادی کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آج ہماری بربادی کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس مائیں نہیں ہیں جو نیشن کو بناتی ہیں، جو امت کو بناتی ہیں. وہ ماں جو ہے وہ غائب ہو چکی ہے، اب اس ماں کا وجود نہیں ہے، ویسے مائیں وجود نہیں رکھتی. اس پہ انہوں نے آگے چل کے ایک دو بات بتائی تھی کہ بالکن کے اندر جو ایگزیکٹلی سبرینیکا کے اندر ہوا ہے، وہ بالکن کے اندر ہوا تھا کہ اس کو دشمن نے قبضہ کیا تھا ایک علاقے کو. اس نے قبضہ کرنے کے بعد اس علاقے کے جتنے بریو لوگ تھے نا، اور جتنے اسمارٹ لوگ تھے نا، اور جتنے جوان مرد تھے نا، انہوں نے سب کو قتل کر دیا تھا. لیکن پھر وہ بتا رہے تھے کہ بالکن کا بڑا خونی ہسٹری، ایک بات بتا دوں گا، بالکن کی ہسٹری بہت خونی ہے. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. بالکن وہ ملک ہے جہاں کے نیشنل بلڈنگ وہ جنگ لڑتے ہیں اور پھر نیشنل بلڈ کرتے ہیں. خود کروشیا کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. کوسووا اتنی جنگ سے باہر نکلا، اس کے بعد اس نے اپنے نیشن کو بلڈ کیا. اس کے میں دنگ رہ گیا کیسے کیسے بلڈنگیں بنی ہیں سے آفٹر 90s 95 96 کے بعد. جب میں کوسووا دیکھ کے کس طرح کی بلڈنگ، کس طرح کی روڈیں، تمام چیزیں انہوں نے بنائی ہیں، نیشن کو بلڈ کیا اپنے. میں دنگ رہ گیا کہ صرف یہ 20 سال کے اندر انہوں نے یہ تمام چیزیں کر لی، بنا لی. خود کروشیا کیسے تباہ ہوا، اس کی ہسٹری اتنی تباہ کن ہے، لیکن کیسے نیشنل بلڈنگ کرتے ہیں وہ، او مائی گاڈ. تو وہ دیکھ کے مجھے بہت کچھ اندازہ ہوا. تو وہ بتا رہے تھے کہ جب جنگ ہوا تو بالکن میں انہوں نے تمام کو ختم کر دیا. لیکن ودن جو ہے نا آپ کے 50 ایئرس اور کچھ، وہ قوم پھر پیر پہ کھڑی ہو گئی اور ان تمام فورسز کو اس نے جنگ میں اس کو شکست دی، اور وہ قوم جو ہے پھر کھڑی ہو گئی اپنی اس کے اوپر. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے ماؤں کو چھوڑ دیا تھا. تو ماں جو ہے نا وہ بناتی ہے کسی امت کو. ابھی میں اس پر ڈیٹیل پہ آتا ہوں دونوں کے بعد. ماں بناتی ہے. کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی تصور نہیں پیدا ہوا لوگوں کے ذہن میں، وہ عزت نہیں پیدا ہوئی. وہ عورت کی وہ عزت، ماں عورت کا جو رول ہے امت بنانے میں، اس کا مت کے اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے. ایک دفعہ ایک واقعہ، وہ آج امام صاحب بتا رہے تھے، ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا، تو وہاں پہ لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھیں، بچیاں کھیل رہی تھیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بچوں کو اگنور کر کے بچیوں کو نا اپنے ساتھ ملا کے ان کو بہت پیار کیا. تو انہوں نے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ یہ آپ ان کو اتنا وہ دے رہے ہیں، یہ تو بچے جو ہیں یہ تو وارین ہوں گے.
تو انہوں نے کہا کہ واریر بنائے گا کون؟ یہ جو واریر تیار کون کرے گا؟ بنائے گا کون؟ ہر چیز ماں کرتی ہے. تو انہوں نے کہا یہی بچیاں تو بنائیں گی، یہ بچیاں تو واریر پیدا کریں گی، یہی تو بنائیں گی. تو اس کو دیکھیے آپ، یہ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ خود عورتوں نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، اپنے پوزیشن کو نہیں سمجھا. میں نے اپنی بیگم کے ساتھ بات چونکہ میرا تعلق امت سے ہے، میں نہ پاکستانی ہوں نہ میں کوئی ہوں، میرا تعلق امت سے ہے، میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، یہ میری پہچان ہے. تو میں نے کوئی 20-25 سال پہلے اپنے بیگم سے کہا تھا کہ تم دیکھ لینا، میری بات لکھ لینا، اب اسلام کا جو اوپر آئے گا اسلام، اس کو صرف عورتیں لے کے آئیں گی. پاکستان مردوں میں تقاضا ہے نہیں. مرد جو ہے نا وہ اس کام کے لیے ہے ہی نہیں امت بنانے کے لیے. امت ہمیشہ عورت بناتی ہے، عورت اس کو تشکیل دیتی ہے، عورت کے ہاتھ میں امت بنانے کا سارا وہ ہے. آپ کو عجیب لگے گا، ابھی میں اس کو ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو کام ہوا ہے آپ کے ایکسکیوز میں، کہ وہ جب یہ بات بتا رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ واقعی کتنی صحیح بات ہے کہ آج ویسی مائیں ختم ہو چکی ہیں، آج ایسے ماؤں کی طرف کسی قسم کا دھیان نہیں دیا گیا. اور جب اپنی بیگم سے میں نے کہا تھا کہ اسلام کو عورتیں لے کے آئیں گی، تو 2 قسم کی عورتیں پائی جائیں گی آنے والے دنوں کے اندر. ایک وہ عورتیں ہوں گی جو دجال کے پیچھے بھاگیں گی اور دجال کے نظام کو لے کے آئیں گی. ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتے گا. ان عورتوں کا اتنے پاورفل ہوں گے کہ ان عورتوں کا مقابلہ مرد کے بس کی بات نہیں ہے. مرد ان کے خلاف منہ نہیں کھول سکے گا. اگر اس نے منہ کھولا تو پورے چاروں طرف سے اس پر الغار ہو جائے گا. اور یہی عورتیں جو ہے نا تباہی اور بربادی کی طرف پوری انسانیت کو لے کے جائیں گی. ان کا مقابلہ صرف دوسری عورت کرے گی اور کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا. اس کو کرنے والی مومنات ہوں گی، وہ عابدہ ہوں گی، یہ اس کا مقابلہ کریں گی. یہ وقت آنے والا. یہ میں نے اپنے بیگم سے کہا تھا کہ پاکستان کا جو اسلام کا رائس مسلمانوں کے اب عورتوں کے ہاتھوں میں ہوگا. یہ عورتیں آ رہی ہیں، یہ عورتیں کریں گی. اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جیسے فرحت ہاشمی ہیں اور لوگوں کو دیکھا ہے، تب جا کے یہ پوری ایک ہسٹری تھی مسلمان عورتوں کے پیچھے، کہ پہلے پیچھے مسلمان عورتیں بہت اسکالرشپ ہوتی تھی ان کے اندر، ان کا بڑا علم ہوتا تھا، وہ جاہل اور کم پڑھی لکھی اور نہیں ہوتی تھی قرآن اور سنت کے مقابلے. وہ انتہائی ایڈوکیٹڈ ہوتی تھیں اسلام میں، ہسٹری میں، تمام چیزوں میں. میں نے وومن اسلام کے اوپر کبھی کسی دن آپ نے پورا پروگرام کروں گا. مجھے اس کا شوق کئی سال پہلے ہوا کہ وومن کا کیا رول رہا ہے. ماڈرن معنی میں 10 باتیں سنتا ہوں، وومن وہ کیا رول رہا ہے. میں جان کے دنگ رہ گیا ہوں. ایک کتاب تھی وومن اسلام، میں آج اس کو نکالوں تقریباً 20-25 سال پہلے. اس زمانے میں چونکہ میں بہت اس میں انوالو تھا ان چیزوں کے اندر، تو میں بہت ساری کتابیں ایسے پڑھا کرتا تھا. تو کبھی بات کروں گا. لیکن اس زمانے کی عورتیں ایک بات تھی کہ وہ فقہا ہوتی تھیں، ان کو فقہ کا علم ہوتا تھا، ان کو تفاسیر کا علم ہوتا تھا، وہ محدث ہوا کرتی تھیں، وہ اپنے اسلام کو، اپنی چیزوں کو اچھی طرح جانا کرتی تھیں. اس چیز سے نا عورتوں کو آہستہ آہستہ دور کیا گیا، جس کی وجہ سے اب یہ ہوا کہ وہ مسلمان عورت نہیں پیدا ہوئی. جب مسلمان عورت نہیں بنی تو مسلمان ماں نہیں بن سکی. جب مومن ماں نہیں بنی، وہ عابد اور عابدہ ہوتے وہ نہیں بنی، تو یہ ہمارے زوال کی وجہ ہے اس امت کی. یہ وہ زوال کی وجہ ہے. اس کی وجہ سے ہم تباہی کی طرف چلے گئے. یہ چیز اب ختم کرنا ہوگا ہمیں. اور امہ کی بات پہ میں آتا ہوں. یہ جو ایک بات یاد رکھے گا کہ امہ کس چیز کو کہتے ہیں. ایک چیز کہتی ہے شعب ہوتا ہے کوئی ایتھنیسٹی کے اوپر ڈویژن، کہ آپ پہچانا جائیں کہ یہ اس قبیلے کا، یہ اس قبیل کا ہے. یہ بھی قرآن کے لفظ ہے سورہ حجرات کے اندر. لیکن امت کے بھی لفظ قرآن کے اندر ہے، امہ کے لفظ بھی قرآن کے اندر ہے. یہ ایک یونیک کانسیپٹ ہے، ایک یونیک چیز ہے جس پہ کبھی غور نہیں کیا گیا. مسلمان زندہ ہی ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا، ایک مسلمان یا مسلمان قوم امہ کے کانسیپٹ کے بغیر. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمان قوم پاکستانی بن کے زندہ رہ ایگزسٹ کر سکتی ہے تو وہ جاہل ہے. کوئی اگر سمجھتا ہے کہ مسلمان قوم جو ہے وہ عرب نیشنلزم کے اوپر قائم رہ سکتی ہے تو وہ جاہل ہے. ان کی موت ہے. یہ مسلمانوں کی موت ہے اگر مسلمان اپنے آپ کو بنگلہ دیشی سمجھیں، اپنے آپ کو پاکستانی سمجھیں، اپنے آپ کو البینین سمجھیں، اپنے آپ کو ٹرکش سمجھیں، اپنے آپ کو یہ سمجھیں. یہ ان کی موت ہے، یہ تباہی اور بربادی ہے. یہ قومیت کے اندر ان کو بدل لیا گیا ہے، یہ قومیت سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا تھا. اسلام کے اندر کانسیپٹ امت کا تھا، امت کا کانسیپٹ تھا.
امت کے کانسیپٹ کے اندر یہ تھا کہ ساری کے ساری اقوام اس میں جذب ہو جایا کرتی تھی. اس امت کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ مذہبی بردرہڈ کے اوپر تھا، مذہبی ریلیجس بردرہڈ کے اوپر تھا. اس امت کا کانسیپٹ ایک بلیف پہ تھا. اس امت کا کانسیپٹ توحید پہ تھا. یہ امت کا کانسیپٹ توحید کا بیک بون ہے. امت کا کانسیپٹ توحید پہ کھڑا ہوتا ہے. توحید ایک اکائی کا نام ہے. تو جب توحید کے اوپر اقوام کھڑی ہوتی ہے تو وہ اقوام ایک اکائی میں بدل جاتی ہے. جب توحید کے اوپر کوئی چیز بھی کھڑتی ہو تو وہ توحید کا مطلب یہ اکائی ہے، ایک یونیک اکائی ہے. جب قومیں ایک توحید پہ کھڑی ہوتی ہیں، توحید کے نظریے پہ کھڑی ہوتی ہیں تو وہ خود اکائی میں بدل جاتی ہیں. ان کا سوچ، ان کا کانشیسنس سب ایک اکائی میں بدل جاتا ہے. وہ اکائی میں جڑ جاتی ہیں ساری کی ساری قوم، اور اس اکائی کا نام امہ ہے. اور مسلمان صرف امہ کے کانسیپٹ میں زندہ رہ سکتا اور کسی صورت میں زندہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو میں آگے چل کے بتاؤں یہ امہ کا لفظ نکلا کہاں سے. یہ امہ کا لفظ سے ہے. کا مطلب ماں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت جو ہے وہ ایک ماں کی اولاد ہے. مائی گاڈ، یہ امت جو ہے نا ایک ماں کی اولاد ہے. اس کی ایک ماں ہے. اور جیسے جو امت کا کانسیپٹ ہوتا ہے وہ ایسی ہے جیسے بھائی بہنوں کا کانسیپٹ ہوتا ہے، سبلنگز کا کانسیپٹ ہوتا ہے. یہ امت کو سبلنگز بنا دیتی ہے. رسول کے احادیث اس کے بارے میں کہ اس امت کے اندر مسلمان جب تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ امت کس چیز کو کیسی بنتی ہے. تو یہ سے ہے. اس کی ایک ماں ہے اور اس کی ساری اولادیں ہیں، اس کے سارے بچے ہیں. اس سے آپ خود اندازہ کیجئے کہ ماں کی کتنی بڑی وقت ہے، ماں کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے. خود امت کا لفظ خود ماں سے نکلا ہے. ماں جو ہے سب چیز کو جوڑ کے رکھتی ہے. ماں سب چیز کو بنا کے رکھتی ہے. ماں کبھی کسی گھر کو بکھرنے نہیں دیتی. ماں کبھی کسی بچوں کو آپس میں بکھرنے نہیں دیتی. ماں بچوں کو کبھی آپس میں لڑنے نہیں دیتی. ماں بچوں کو ایک دوسرے کے دشمن ہونے نہیں دیتی. ماں تمام بچوں کو اپنے پر کے نیچے لے کر رکھتی ہے. ماں تمام بچوں کو جوڑ کے رکھتی ہے. ماں تمام بچوں کو لے کے چلتی ہے. یہ ماں ہوتی ہے. ماں ختم ہو جائے گی تو امت ختم ہو جائے گی. امت کا وجود ماں سے ہے. یہ ہے مقام ہے ماں کا. یہ اونچا مقام ہے ماں کا. اور یہ ماں کا مقام صرف عورتوں کا نصیب ہے. مرد کے نصیب میں یہ مقام نہیں ہے. یہ مقام مرد کے نصیب میں نہیں ہے. ماں پیدا کرتی ہے وارئر. ہم سمجھتے ہیں کہ وارئر بہت بڑی بات ہے ہونا مرد کا. وارئر بہت چھوٹی سی بات ہے. وارئر تو ایک کاریگر کا نام ہے. وارئر ایک مزدور کا نام ہے. ماں وہ بادشاہ ہوتی ہے جو ان مزدوروں کو پیدا کرتی ہے، جو ان مزدوروں کو بناتی ہے، جو ان کارندوں کو بناتی ہے، جو اس وارئر کو پیدا کرتی ہے. ماں کرتی ہے. ماں اگر نہیں ہوتی یہ وارئر پیدا نہیں ہو سکتے. یہ وارئر کچھ بھی نہیں ہے جو آپ کو اوپر سے وارئر لگتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے ماں کے آگے. کچھ بھی نہیں ہے. ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے مردوں کی. مرد سے وارئر تو بن سکتا ہے لیکن کب بن سکتا ہے؟ اگر اس کو ماں بنائے تو بن سکتا، ماں نہ بنائے تو نہیں بنے گا. وہ اپنی ماں کا محتاج ہے. اپنے وارئر بننے میں اپنے ماں کا محتاج ہے، اپنے ماں کے تربیت کا محتاج ہے، اپنے ماں کے تعلیم کا محتاج ہے. تب وہ وارئر بن سکتا. وہ وارئر نہیں بن سکتا. ایک امت بنانے میں مرد کا کوئی دخل نہیں ہے. مرد تو صرف امت کو پروٹیکٹ کرتا ہے. بنے ہوئے امت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتے ہیں. اس کے ایک باؤنڈری میں حدود پہ کھڑا ہوتا ہے مرد. اس حدود کے اندر کسی کو آنے نہیں دیتا. وہ آنے والے دشمن سے لڑتا ہے. بس اتنا ہی کام ہے مرد کا. مرد کا کام یہ ہے کہ بنے ہوئے امت کو دشمن سے بچانے کا. لیکن امت نہیں بنا سکتا مرد. امت ماں بناتی ہے. صرف ماں بناتی ہے. اور یہ مثلا میں نے کہا نا کہ یہ مقام صرف اور صرف عورتوں کو ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے اوپر بہت توجہ دی ہے. بہت توجہ دی ہے. ان کی یہ حدیث آج مجھے ہلا کر، حالے میں بہت دفعہ سن چکا ہوں، لیکن ہلا کر رکھا ہے کہ 2 بچیوں کو آپ تعلیم وہ دے کے تربیت کر کے سب کچھ کر کے اس کو آپ بڑا کریں تو میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے 2 انگلیاں ساتھ میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت ہوگی. اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت اپنی امت سے ہے.
اور یہ امت صرف عورتیں ہی بنا سکیں گے، کوئی نہیں. اس لیے رسول اللہ نے توجہ اس عورتوں کے پہ تھا. اس لیے رسول اللہ نے انکریج کیا باپوں کو کہ اپنے بیٹیوں کو تعلیم اور تربیت دے کے اس طرح کے بناؤ، اپنے بیٹیوں کو آگے لے کے آؤ. اگر تم اپنی بیٹیوں کو تعلیم اور تربیت کر کے اچھی تعلیم تربیت اور مقام دے کر کے، تعلیم تربیت کے ساتھ کانفیڈنس، عزت، سب چیز آتی ہے، ہر چیز آتی ہے تعلیم تربیت کے اندر. ایک بہترین عورت، ایک بہترین ماں تیار کرو، تب میری امت آگے چلے گی، ورنہ نہیں چلے گی. بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کر کے اوپر کھڑا کرنا جو ہے، یہ امت کے لیے امت تیار کرنے کے برابر ہے. اس لیے رسول اللہ نے یہ ایسے باپوں کو یہ مقام دیا ہے. آج کوئی پرواہ کرتا ہے اپنی بیٹیوں کی؟ آج کس نے اپنے بیٹیوں کے بارے میں سوچا کہ ہم اپنے بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے، کہ اس کے اوپر امت کی ذمہ داری ہے؟ یہ امت کو تشکیل دے گی، یہ امت کے اندر واریر پیدا کرے گی، یہ امت کو عزت اور مقام دے گی. اسی کے دم سے امت ہے. کس نے سوچا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سوچا؟ ہر چیز میں سب سے پہلی کوشش کی گئی کہ عورتوں کو سب سے پیچھے رکھا جائے. نہ مذہبی تعلیم، نہ دنیاوی تعلیم، بس اس کو بیہودہ چیزوں کے اندر لگا کے رکھا، بے مقصد چیزوں کے اندر لگا کے رکھا. اس کو سب سے بڑی تعلیم یہ دی گئی کہ کس طرح تم صرف اپنے شوہر کی وہ کرتی رہو. اس کو یہ بتایا گیا کہ اپنے شوہر کی بس فرمان برداری کرتی رہو. اور شوہر کو نے جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا کہ میں تو اس کا وہ ہوں، مالک ہوں، اپنی بیوی کا میں مالک ہوں، یہ میری غلام ہے، میں اس کا مالک ہوں. دبا کے اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس کانسیپٹ کا دبا کے اس نے اس چیزوں کا جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا اس نے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا، آپ دیکھ لیجیے، نتیجہ نکلا آپ کے سامنے. نہ عورتیں کنٹرول میں رہی، نہ مرد کنٹرول میں رہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا. عورتوں کو نہ کوئی علم نہیں تھا، تو عورتیں دجال کے کہنے پہ چل پڑی، دجال کے معاملات کے پہ چل پڑی. دجال ان کو اچھا لگا کیونکہ دجال نے ان کو آزاد کر دیا مردوں کے ظلم سے، شوہروں کے ظلم سے. لیکن ان کے اندر علم کی کمی تھی، ان کو نہیں پتا کہ میں غلط راستے پہ جا رہی ہوں، تو ہر چیز برباد کر کے رکھ دے گا. یہ کچھ ہوا ہے. اگر آپ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ امت کو بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ نیشن بلڈنگ کی بنیاد کہاں سے رکھنی ہوگی، کہاں سے شروع کرنی ہوگی، کیا کرنی ہوگی. ہماری وہ بچیاں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو کہ سمجھ چکی ہیں اس کو، اب ان کو پتا ہونا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ اب ان کا جہاز شروع ہو چکا ہے، ان کا کام شروع ہو چکا ہے، ان کا جہاز شروع ہو چکا ہے. اس میں وہ ویسے ہی برابر ہیں مرد کے، بالکل برابر ہیں مرد کے، کوئی ایک ذرا کم نہیں ہے وہ مرد سے آگے. قرآن سورہ توبہ کی آیت ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. تو آپ جان لو، یہ مت سمجھنا کہ عابد بھائی پروگرام کرتے ہیں تو وہ مردوں کو مخاطب کرتے ہیں. ایبسولوٹلی ناٹ. میں دونوں کو برابر مخاطب کرتا ہوں، میں دونوں کو برابر دیکھتا ہوں، میں دونوں کو بہادر دیکھتا ہوں، میں دونوں کو قربانی دینے والے دیکھتا ہوں، میں دونوں کو دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرے کے مددگار، ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اللہ کے دین کے لیے. اگر کہیں عورت کھڑی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں چوڑی پہننے والی عورت کھڑی ہو گئے. میں نے کہا اور عورت لے کے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں عورت کو دیکھ اس کی بہادری. ایسا تم کیوں سوچتے ہو؟ ایسا تم کیوں کس لیے سوچتے ہو؟ یہ ماڈرن تھنکنگ عورت نہیں کرے گی. اگر عورت کہیں باہری دکھا رہی ہے تو یہ تمہیں پتہ لگے وہ تمہیں مدد کرنے آ رہی ہے، اس کو مدد لینے سے مت گھبراؤ. کیوں تمہارے اندر اتنا آنا ہے؟ کبھی تم نیچے گرو گے تو عورت تمہارا ہاتھ پکڑ کے اوپر کھڑا کر دے گی اپنے بھائی کو، امت کے لیے. کبھی وہ گرے گی تو تم اس کو کھڑا کرو گے. کیوں شرم محسوس کرتے ہو کہ عورت تمہاری ہاتھ پکڑ کے تم کو اوپر لے جائے؟ اگر عورت مدد کے لیے باہر نکل آئی تو کیوں شرم محسوس کرتے ہو؟ سورہ توبہ میں تو یہ بات نہیں لکھی، اس میں لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کے مددگار ہو. اس کا مطلب ایک ایسا مقام بھی آئے گا جب عورت تمہاری مدد کرے گی، جب بچیاں تمہاری مدد کریں گی، جب بچیاں اپنے باپ کی، اپنے بھائی کی مدد کریں گی، جب بیویاں اپنے شوہروں کی مدد کریں گی اسلام کے لیے. جناب کیوں گھبراتے ہو شرم کے لیے؟ ایک بن جاؤ. قرآن کی آیت میں ہے، سورہ مجادلہ کی آیت ہے کہ تم دونوں ہم جنس ہو ایک دوسرے کے، تم دونوں ایک دوسرے کے برابر ہو. اپنی مینٹالٹی کو چینج کرو، اپنی مینٹالٹی کو چینج کرو. اب صرف تمہارا جینا اور مرنا، چاہے مرد ہو نہ عورتیں، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، چاہے بچے ہوں بچیاں، تمہارا جینا اور مرنا تمہارے اللہ کے لیے، اس امت کے لیے ہے. تیار ہو جاؤ. تیار کو اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو توجہ دو، ان کے اوپر، بچیوں کے اوپر سمجھاؤ ان کو کہ ان کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے. سمجھاؤ ان کو کہ یہ بچیاں بہت بڑی چیزیں، یہ صرف شوہر کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہیں، یہ امت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. یہ یاد رکھنا، یہ بچیاں امت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ رسول اللہ کی امت کے پیدا کی گئی ہیں. اور شوہر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بیوی ان کے لیے نہیں، ان کی خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوئی ہے، ان کے غلام نہیں ہے.
تم بھی امت کے لیے پیدا ہوا اور بچیاں بھی امت کے لیے پیدا ہوئی ہیں. تم دونوں کا کام یہ ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرو جہاں سے آئندہ والے نسلیں جو ہیں وہ ہماری امت کو لے کے چل سکے. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اپنی بیوی کو ایسی محبت سے رکھو کہ وہ توجہ دے سکے امت کی طرف. وہ توجہ دے سکے اپنے بچوں کے پرورش کے اوپر کہ وہ کل کو آگے امت کو لے کے چلیں. اگر تم نے اس پر ظلم کیا تو تم نے امت پہ ظلم کیا. اس لیے کہ پھر اس کا دماغ بھٹک جائے گا، اس کی سوچ بھٹک جائے گی. وہ نہیں سوچ پائے گی کہ میں اپنے بچوں کی کس طرح سے تربیت کروں، کیسے میں اپنے بچوں کو تربیت کر کے میں اس کو امت کے لیے کھڑا کروں. وہ اس طرف نہیں جا سکے گی، نہیں سوچ سکے گی، صرف تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہاری جہالت کی وجہ سے. تو تم بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھو، اس کو آزادی دو، اس کو مقام دو، تاکہ وہ فری ہینڈ اپنے بچوں کی تربیت کر سکے. اس کو اس پر تمہارا دھونس، تمہارا خوف نہ ہو. تمہارا بھی امت کے لیے کام کرنا ہے، اس کو بھی امت کے لیے کام کرنا ہے. اس کو اپنا کام کرنے دو امت کے لیے. اس کو اپنے بچوں کو کھڑا کرنے دو، اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کرنے دو. اس کے دماغ کو مت خراب کرو، اس پہ ظلم مت کرو. تم اس کے باس نہیں ہو، تم اس کے ساتھی، اس کے دوست ہو. یس، تمہارا مقام اس لیے اوپر ہے کہ تم اس کے ذمہ دار ہو، اس کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہو. تم نے بہت تکلیفیں اٹھانی ہے اس کے لیے. لیکن کیوں؟ تاکہ وہ ماں ہے، بنے گی، تاکہ وہ امت بنا لے. تم کو اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ وہ آئندہ نسل کو بنائے گی. یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو پروٹیکشن کی. اور تم اس کو تباہ کر رہے ہو، تم اس کو برباد کر رہے ہو کہ اس کے مقام کو تم نے نہیں سوچا. ایک عورت کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر سکتی ہے کہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہو ازواجی زندگی کے اندر؟ اور وائس ورثہ بھی میں کہوں گا، یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. بہرحال ضرور آپ سوچے گا، آپ لوگ ضرور کیجیے اس کے اوپر. ہمیں نیشن بلڈنگ کرنی ہے، اور نیشن بلڈنگ کے اندر پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مردوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بدل دو. اپنی بچیوں کو، اپنے بیٹیوں کو بھی توجہ دو. یہ نہیں کہ ان کو چھوڑ دو آوارہ. ایسا نہیں کرو. ہمارے یہ بھی کرتے ہیں لوگ، نہیں بیٹا ہے نا کوئی فرق نہ، آوارہ کر دی. ایبسولوٹلی ناٹ. دونوں کو ایک طرح سے پرورش کرو. بچوں بیٹیوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو نظر انداز کیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس نظر انداز کو چھوڑ، اس کو پرورش کرو. اس کی طرف جاؤ، اس کو توجہ دو، اس کو کھڑا کرو. تم کل کو یہی عورتیں، یہی بچیاں جو ہیں وہ دجال کے پیچھے بھاگنے والی عورتوں کے خلاف کھڑی ہوں گی. تم نہیں کھڑے ہو سکتے، تم سے نہیں لڑتے، تمہارے بس کا نہیں ہے کہ تم سے لڑ سکو. یہی عورتیں لڑیں گی، یہی ان تک کھڑی ہوں گی، یہی امت اور عورتیں امت کو لے کے چلیں گی. ٹھیک ہے نا. ان کو دو صحیح تعلیم اور تربیت دو، سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس امت کو بناؤں، اس کو ہم امت کو ہم کنسٹرکٹ کریں. ہم اور امہ کے ریلیشن شپ کو سمجھ سکیں، اس کے تعلقات کو سمجھ سکیں. ہم اپنے ہر ایک اس کی عزت کریں جو اس امت کو بنا رہا ہو. چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، چاہے عورت ہے، چاہے مرد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو. ہماری ضرورت ایک ہی ہے. اس کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. اور تم اور عورتوں کو میں بتا دوں، ایک تھیلے کے لیے بھی نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے مت سمجھنا کہ تم عورت ہو اور تمہارے پاس ذمہ داری نہیں ہے امت کی. تمہارے پاس جتنی ذمہ داری ہے اس کا تم تصور نہیں کر سکتی. تم کو اپنے آپ کو فنا کرنا ہے اس امت کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ان کو اس طرح تربیت دینی ہے کہ امت کو لے کے چلیں. اس کے لیے اپنے آپ کو، تم نے اپنے فیشن کو تباہ کرنا ہے. تو اپنے فیشن کا نہیں سوچنا ہے، اپنے ان کا نہیں سوچنا ہے. کیونکہ اب وقت جو ہے وہ جب نارمل حالات ہو تو بے شک یہ سب کرو. نارمل حالت، یہ نارمل حالت نہیں ہے. یہ آپ جنگ کی حالت میں ہے، یہ سروائیول کا معاملہ ہے. ایسے وقت میں جب سروائیول کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو مائیں جو ہے نا وہ اپنا فیشن نہیں کرتی. سروائیول کے معاملے میں ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. باپ کا بھی ہوتا ہے بہت رول. باپ ایکسٹرنل رول کرتا ہے، اور ماں اس وقت بہت پریشان ہوتی ہے کہ کس طرح سارا کام کریں کہ ہم سروائیو کر سکیں. ابھی سروائیول کا معاملہ ہے. ابھی ماؤں کو چاہیے کہ ابھی اس طرف توجہ دیں اور کھڑا کریں. جزاک اللہ خیرن. آپ لوگ کو بہت بہت شکریہ. اب کوئی بات کرنا چاہے تو آپ ضرور مائکروفون لیں اور بات کریں. آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے. اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا. اس رسول وسلم کی امت کو جو ہے ہم آگے لے کے. آمین.